Bismillahirrahmanirrahim. Reading selection 7.2, page number 302. This is a drama, King Lear, by William Shakespeare. There are some important characters, like King Lear is the main leading character of the play, and he has three daughters, Gondel, Regan, and Cordelia. Gondel is the eldest, Regan is the second, and Cordelia is the third and the youngest daughter of King Lear. These are the four important characters of the play. Gondel is the eldest child of King Lear. She is the wife to the Duke of Albany. Regan is the second daughter of King Lear, and she is wife to the Duke of Cornwall. While Cordelia is still unmarried, she is a maid, she is an unmarried girl, and there are two suitors who have visited the kingdom of King Lear for the hand of Cordelia. These two suitors, one is King of France and the other is the Duke of Burgundy. ये Gondel जो है ये ड्यूक ऑफ एल्बनी की बीवी है, रेगन जो है ये ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल की बीवी है, और कोर्डेलिया जो है ये असल में अनमैरिड है, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है, और इसके रिश्ते के लिए दो रिश्ते लेकर आए हैं दो बहुत अहम लोग। एक फ्रांस का बादशाह जो है अपना रिश्ता लेकर आया है किंग लियर की सबसे छोटी बेटी का हाथ मांगने के लिए, और दूसरा जो है एक नवाब है, बरगंडी का नवाब है, वो जो है कोर्डेलिया का हाथ मांगने के लिए, उसका रिश्ता मांगने के लिए यहाँ पे आया है। ये कहानी इन से शुरू होती है। दरमियान जो है चूंकि इसका कोई मेल चाइल्ड नहीं है, इसका कोई सन नहीं है बादशाह का, तो अपने जायदाद, सल्तनत, बादशाहत और अपने इख्तियारात को तकसीम करने के लिए इन तीनों के दरमियान बराबरी की बुनियाद पर वो इनको एक आजमाइश में डालता है, और पूरे दरबार में सब मेहमानों के सामने, इनके शोहरों के सामने, तमाम वज़ीरों और मुशीरों के सामने इनको बुलाता है अपने दरबार में। और किंग लियर सोचता है कि मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अब मेरे आराम करने का वक्त आ गया है, तो मैं जो है अब चाहता हूँ कि रियासत के मामला जो है मेरी तीनों बेटियाँ जो हैं मैं तकसीम करूँ और वो इन मामलात को संभालें। इस मकसद के लिए बादशाह जो है इन तीनों को बुलाता है और फिर इनके दरमियान इनसे सवालात पूछता है, और उन सवालात के बुनियाद पर वो अब इनके दिलों में अपने लिए मौजूद मोहब्बत को मालूम करना चाहता है। आज के लेक्चर में किंग लियर की एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे, इसमें जो अहम कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि इनकी ये कहानी कहाँ से शुरू होती है और कैसे ख़त्म होती है। ये कहानी जो है ये असल में किंग लियर, जिस तरह इसका नाम है, तो ये कहानी है किंग लियर की। लियर जो है ब्रिटेन का बादशाह होता है, उसकी तीन बेटियां होती हैं, एक का नाम रेगन होता है, दूसरी बेटी का नाम गोंडेल होता है और तीसरी बेटी का नाम कोर्डेलिया होता है। गोंडेल जो है सबसे बड़ी बेटी है, रेगन जो है दूसरी बेटी है, कोर्डेलिया जो है तीसरी बेटी है। बादशाह जो है किंग लियर उनका कोई बेटा नहीं होता, तो डेफिनेटली ये अंडरस्टूड बात होती है कि इन तीनों में से जो है एक जो है बादशाह के बाद इंग्लैंड की क्वीन बनेगी। तो बादशाह जो है अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला करता है, वो एक दिन अब फैसला करता है कि मुझे अपने इख्तियारात जो है अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटियों में तकसीम कर दिए जाए, और वो चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी, शायद उसका मकसद ये हो, ये हमें नहीं बताया गया, लेकिन शायद उसका मकसद ये हो कि वो ज़िंदगी में अपनी बेटियों को ट्रेन करना चाहता था कि आप लोगों ने मुल्क को कैसे चलाना है। तो इस मकसद के लिए वो अपनी बेटियों को अपने पास बुला लेता है, अपने जिस तरह बादशाह का होता है वो महल में दरबार जो होता है, अपने दरबार में बुला लेता है, और सारे वज़ीर भी होते हैं, वज़ीर ख़ास भी होते हैं, मुशीर भी होते हैं, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दो मेहमान जो हैं वो भी आए हुए होते हैं। एक फ्रांस का बादशाह जो है वो आया होता है, और एक ड्यूक जो है वो आया होता है रिश्ता लेकर, कोर्डेलिया के लिए रिश्ता लेकर वो आते हैं। तो वो दोनों जो है वो मेहमान भी दरबार में होते हैं, मुशीर ख़ास भी होते हैं, वज़ीर ख़ास भी होते हैं, सारे वज़ीर भी होते हैं, लेकिन तकसीम करने से पहले उसके जहन में, बादशाह के जहन में ये होता है कि मैं अपने पूरे जायदाद, सल्तनत, ताकत
اور اپنے پورے ملک کے اختیارات کو برابری کی بنیاد پر اپنی تینوں بیٹیوں میں تقسیم کر دوں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس مقصد کے لیے وہ پہلے جو ہے ایک اپنی بیٹیوں کی محبت کو جاننے کے لیے ایک ٹرک کہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی محبت کو بھی معلوم کروں کہ میری تینوں بیٹیاں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں. اس مقصد کے لیے سب سے پہلے وہ اپنی بڑی بیٹی گونڈل کو اپنے پاس بلاتا ہے. گونڈل جو ہے شادی شدہ ہوتی ہے، سب سے بڑی بیٹی ہوتی ہے. اس کے شوہر کا نام جو ہے وہ ایک نواب ہوتا ہے، ڈیوک ہوتا ہے البنی، اس کا نام ہوتا ہے البنی. ڈیوک آف البنی جو ہے وہ گونڈل کا شوہر ہے. وہ اپنی سب سے بڑی بیٹی کو اس مہمانوں اور وزیروں اور مشیروں کے سامنے بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے. تینوں بیٹیاں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی سے پوچھتا ہے گونڈل سے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. تو وہ اتنا زبردست انداز میں ایکٹنگ کر کے اپنے باپ سے محبت کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ دنیا میں الفاظ نہیں ہیں کہ گونڈل کی محبت کو بیان کیا جا سکے اپنے باپ کے لیے. اور بلکہ وہ کہتی ہے کہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ اتنے عزیز ہیں جتنی مجھے اپنے آنکھوں کی روشنی عزیز نہیں ہے. مجھے مطلب اپنی آنکھوں اور اپنی زندگی اور اپنی آزادی سے زیادہ آپ عزیز ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر بادشاہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ایک بیٹی کے لیے میں اس کی زندگی، آزادی اور آنکھوں کی روشنی، مطلب اس کی جو بصارت ہے اس سے زیادہ میں عزیز ہوں. مطلب وہ میرے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہے، اپنی آنکھیں بھی قربان کر سکتی ہے، اپنی آزادی بھی قربان کر سکتی ہے. تو ایک باپ کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ حصہ جو ہے جائیداد میں، سلطنت میں، اختیارات میں، بادشاہت میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کے نام اور اس کے شوہر کے نام کر دیتا ہے. بڑا خوش ہو جاتا ہے. پھر اپنی دوسری بیٹی کو اپنے پاس بلاتا ہے بادشاہ اور اس سے پوچھتا ہے. اس کا نام ہے ریگن. اور ریگن جو ہے وہ بھی ایک نواب کی بیوی ہے. کارنوال، ڈیوک آف کارنوال جو ہے یہ اس کی بیوی ہوتی ہے ریگن. ریگن کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ریگن سے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں. بادشاہ پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو. تو وہ بھی اپنی بڑی بہن کی طرح بہت چالاک اور بہت زیادہ مکار ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ الفاظ کے ساتھ کس طرح کہا جاتا ہے، کسی کا دل کس طرح دھوکے سے آپ جیت سکتے ہیں. اس کو پتا ہوتا ہے. مطلب ان کے الفاظ دھوکے پر مبنی ہوتے ہیں، صرف دکھاوے کے الفاظ ہوتے ہیں. ان کے دل اور دماغ میں باپ کے لیے کوئی محبت، کوئی حیثیت، کوئی وفا، کوئی اخلاص نہیں ہوتا. وہ صرف انٹرسٹڈ ہوتے ہیں بادشاہت میں، سلطنت میں، اختیارات میں اور مراد میں. تو وہ بھی اپنی بڑی بہن کی طرح بڑے بڑے داموں میں اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اور باپ سے کہتی ہے کہ دنیا میں اس کے لیے اپنی باپ سے محبت جو ہے اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی بھی خوشی جو ہے اس کے لیے مردہ ہی تصور کی جائے. مطلب اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اپنے باپ کو بتایا، بادشاہ صاحب کو، کنگ لیئر کو، کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ کی محبت میں جو خوشی مجھے ملتی ہے اس سے زیادہ خوشی دنیا میں مجھے کوئی کسی اور چیز میں نہیں ملتی. بادشاہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. پھر اپنے جائیداد، سلطنت، بادشاہت اور اپنے اختیارات، مراعات میں بہت برابر کا حصہ، جتنا حصہ بادشاہ نے اپنی بڑی بیٹی کو گونڈل کو دیا تھا اتنا حصہ اپنے سارے جائیداد، سلطنت، اختیارات، بادشاہت اور امارات میں اتنا حصہ جو ہے اپنی دوسری بیٹی کے نام میں کر دیتا ہے. تو ڈیفینیٹلی تیسرا حصہ بچ جاتا ہے. پھر بادشاہ جو ہے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کوڈیلیا کو اپنے پاس بلاتا ہے اور بادشاہ جو ہے اس سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو. تو کوڈیلیا جو ہے وہ بہت زیادہ مخلص سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے اور بادشاہ کی پسندیدہ بیٹی ہوتی ہے. اور اکثر بادشاہ جو ہے محبت کے جذبات میں آ کر اپنی چھوٹی بیٹی سے اکثر کہتے ہیں کہ تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک. سمجھا رہی ہے؟
تو اس بیٹی اور باچا کو یہ توقع بھی ہوتی ہے کہ جس طرح میری دو بڑی بیٹیوں نے اپنے محبت کا اظہار کیا، اسی طرح اظہار جو ہے میری چھوٹی بیٹی بھی کرے گی مجھ سے. لیکن چونکہ وہ اپنی دو بڑی بہنوں کی طرح اندر سے کوکھلی نہیں ہوتی، اس کی محبت اخلاص اور بہت ہی زیادہ عقیدت سے بری ہوتی ہے اپنے باپ کے لیے، احترام سے. تو بجائے لوگوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے اپنی بیویوں، اپنی بہنوں اور ان کے شوہروں اور وزیروں اور مشیروں اور سب لوگوں کے سامنے خوشامد کر کے اپنے محبت کا اظہار کرنے کے بجائے وہ اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی محبت ایک بیٹی کو اپنے باپ سے ہونی چاہیے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، اور خاموش ہو جاتی ہے. باچا جب یہ الفاظ سنتے ہیں تو چونکہ وہ بوڑھے ہوتے ہیں، تقریباً 70 یا پلس ان کی ایج ہوتی ہے، تو ان کے برداشت کا لیول بھی بہت کم ہوتا ہے، اور غصے اور تیش میں آ کر وہ باچا جو ہے فیصلہ سنا دیتے ہیں. ان کو اپنی چھوٹی، مطلب یہ سب سے چھوٹی بیٹی کے یہ محبت کے اظہار کا طریقہ جو ہے پسند نہیں ہے، اور غصے میں آ کر وہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو اپنے جائیداد، سلطنت، بادشاہت اور مراعات اپنے ملک سے بے دخل کر دیتے ہیں اور ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، اور اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ چھوٹی بیٹی کے لیے جائیداد، بادشاہت، سلطنت اور اختیارات اور مراعات میں جو حصہ بادشاہ نے رکھا تھا وہ حصہ بادشاہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ وہ حصہ بھی میں نے اپنے دونوں بیٹیوں کو گورنمنٹ اور ریگن کے درمیان برابر کی بنیاد پر تقسیم کر دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ بادشاہ یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ میں نے پورے ملک کے مراعات، اختیارات، بادشاہت، سلطنت کا 50% جو ہے حصہ اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور اپنی بیٹی کو مکمل طور پہ بے دخل کر دیتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں، اور اپنے ملک سے جلا وطن کر دیتے ہیں. اور ان کو فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ تم میرے ملک سے نکل جاؤ. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے. انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ باچا کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ان کی بیٹیاں جو ہیں، دو بڑی بیٹیاں کیا کرتی ہیں، چھوٹی بیٹی کیا کرتی ہے، ان کے شوہروں کے جو کردار ہوتے ہیں، جو مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں دربار میں ان کے کیا کردار ہیں، وزیر جو ہیں ان میں کون سا وزیر جو ہے وفادار ہیں. پیغام جو ہے وہ اصل میں وفا کا ہے. اس پورے ڈرامے میں شیکسپیئر جو ہے وفا، لوائلٹی جو ہے اس جو کانسیپٹ ہے دنیا میں، اس کا بہترین انداز میں اس ڈرامے کے ذریعے ایک پیغام پہنچاتے ہیں لوگوں کو کہ جو لوگ سامنے آپ کی تعریف کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کی محبت میں اخلاص ہو. جو لوگ خاموش ہوتے ہیں شاید وہ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہوں، ان کے دل میں بہت زیادہ شاید احترام ہو، عقیدت ہو، اور بہت زیادہ اخلاص بھی ہو اور محبت بھی ہو. تھینک یو سو مچ فار listening to this lecture today.